बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का एक इल्मी तज्ज़िया करूँ तो मैंने सबसे पहले जो स्कूल के बाद मैट्रिक की छुट्टियों में तफ़सीर पढ़ी थी वो मौलाना मौदूदी साहब की थी। और उस वक्त तो खैर जितनी समझ में आई वो बाद में ज़्यादा समझ में आई, लेकिन कमाल बात ऐसी नहीं है कि मौलाना मौदूदी का भी जो ताल्लुक़ है वो किसी मदरसे से नहीं था। फिर मुझे जब एक रमज़ान में दौरा कुरान करने का शर्फ़ हासिल हुआ तो वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के साथ था उनकी मस्जिद में। कमाल बात यह है कि उनका भी किसी मदरसे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ऐसी अजीब बात लगती है मुझे, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, इसको बदगुमानी न समझिएगा, कि जितने भी लोगों ने कभी मज़हब की दुनिया के अंदर, ये मेरा गुमान है, इम्पैक्ट छोड़ा है और ऐसा काम किया है जिससे कि ख़ास तौर पे आने वाली नस्लों को तो वक्त तयन करेगा, लेकिन जो मौजूदा नस्लें हैं उनके ज़हनों पे, नौजवान नस्लों के ज़हनों को एक बहुत तरतीब दी है और एक बहुत ऐसा हाशिया बनाया है जिससे कि नौजवान नस्ल जो है वो इस कदर अट्रैक्ट हुई कि बाकी बहुत से मेंबरों को इस पे एतराज़ात भी उठे। आप इन लोगों के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनका इम्पैक्ट जो था वो किसी सूरत भी कम था या कम हो गया हो, क्योंकि आज भी इन दोनों हमारे उस्ताद को गए हुए दहाइयाँ हो गई, लेकिन उनका जो दिया हुआ सबक है वो मुझ जैसे नलायक तालिब इल्म आज भी उससे अपना ज़ौक़ पूरा करते हैं। आज के दौर में इंतहाई कंट्रोवर्शियल तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, लेकिन हर दौर के अंदर एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के नसीब में ज़रूर आई दहाई के अंदर, जिसने कि मज़हब के अंदर जब अपना रंग निकाला तो वो रंग जो था वो रंग ऐसा नज़र आया जैसे कि अल्लाह कहता है कि मैं हुस्न हूँ और हुस्न जो है अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को वो हुस्न इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो लोगों के दिलों के अंदर गढ़ दी। आज जिस शख्स के हम साथ हैं उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अली और इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। एक तो ताल्लुक़ आपके साथ ये है कि आप का दीनी ताल्लुक़ है और आपको ज़ाहिर है मैं भी आपके इंतहाई नालायक तालिब इल्मों की तरह आपको बड़ी बाकायदगी से सुनता हूँ। दूसरा जो है वो ये कि यूनिवर्सिटी से आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के लेवल से तब से जानता हूँ जब कहीं भी कोई लेक्चर होता था, चाहे वो अहमद रफ़ीक अख्तर साहब का हो, तो इंजीनियर साहब जो हैं ये बसें भर भर के यूनिवर्सिटी से लोगों को जो है वो उन जगहों पर लेकर जाते थे कि आओ और इल्म को सीखें। ये सफ़र ज़िंदगी का जैसा भी गुज़रा, इसमें एक तो पहलू ये बहुत नुमाया आया कि यूथ आपके बहुत साथ है और आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है माशाअल्लाह ताला। हजूर अक़दस ये फरमाइए कि हमारे पास बहुत बड़ी एज है ये कि हमारा एक अल्लाह है, हमें अल्लाह के तौहीद के कॉन्सेप्ट पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारे एक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्म नबूवत पे हमारी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारी एक किताब है, कुरान के हक़ होने पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बावजूद हमारे यहाँ इतना तफ़र्रक़ा, इतने मसालिक और इतनी कंट्रोवर्सी फिर जनरेट होती किस चीज़ से है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिलाल भाई, आपको और एक न्यूज़ की पूरी टीम को वेलकम है हमारी एकेडमी के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा पीएचडी थीसिस है जो आपने पूछ लिया। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर से वक्त के अंदर इसे रिबटल कर सकूँ। अगर मैं इसे एक लाइन में ब्रीफ करूँ तो वो ये है कि हम लोग बुकिश मुसलमान नहीं हैं। हम किताब के मुसलमान नहीं हैं, हम रवायती मुसलमान हैं। हम किताब रखते हैं, किताब रखते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप देखें आप कुरान की बात कर रहे हैं। जी, कुरान भी सुन्नत भी उसमें शामिल है। कुरान और सुन्नत दोनों चीज़ें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 अहादीस हैं कि गदीर खुम पे कुरान और अहलुल बैत को छोड़ा, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि कुरान और सुन्नत, और फरमाया इन्हें पकड़ लेना तुम कभी गुमराह नहीं होगे। नबी इस्लाम के पास तो वो पर्सनैलिटीज़ थी जिनको आप अपने बाद छोड़ के जा सकते थे, लेकिन आपको पता था कि कुछ अरसे बाद उनका स्टेटस भी मेरे वाला ही होगा, क्योंकि सैयदना अबू बकर भी 2.25 साल के बाद फौत हो गए, सैयदना उमर आलमोस्ट 12 साल के बाद शहीद हो गए, सैयदना उस्मान शहीद हो गए आलमोस्ट 25 साल के बाद, और सैयदना अली भी शहीद हो गए आलमोस्ट 30 साल के बाद, और खिलाफत राशिदा ख़त्म हो गई, और आखिरी सहाबी अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी नबी इस्लाम की वफ़ात के 100 साल के बाद दुनिया से चले गए। उसके बाद जो लेगेसी ये चल रही है, ज़ाहिर है वो बुकिशवाम में चल रही है। नबी इस्लाम की तालीमात सहाबा ने सीखी, फिर ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, और फिर आलमोस्ट 3वीं सदी हिजरी के अंदर आके वो नॉलेज जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहा था,
زبان کی کریمنگ کے ذریعے اس کو بکش فارم میں لایا گیا. اور یہ تب سے ہی بکش ہے. جی بکش ہے. پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں, پھر ریٹن آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا. اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے پڑتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. نہیں, انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا, ہاں, اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کی ساری کاپیز تیار ہونا شروع ہوئیں, اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری, مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں. اب وہ کتابوں میں تو نالج موجود تھا, لیکن ٹریڈیشنل دین اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا ایک صوفیانہ رنگ آیا نا, جس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ بغیر کسی دلیل کے چلنا ہے آپ نے اپنے استاد کے پیچھے, خواہ وہ قرآن سے کوئی آیت بیان کرے نہ کرے, سنت سے کوئی چیز بیان کرے نہ کرے, جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اس کی ٹریڈیشن سے علاوہ اگر اس کو نام دیا جائے, اس کی انڈرسٹینڈنگ, جی انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر فرق ہے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن تو ہمارے پاس کتاب ہے نا. آج اگر ایک بندہ کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ BUTT ہیں, تو وہ پنجاب کا بٹ تو ہو سکتا ہے, آکسفورڈ کا بٹ وہ نہیں ہے, جو جس کو ہم لیکن کہتے ہیں, اور عربی میں لاکن. تو ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا. آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہا ہے, تو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے. اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے, پھر وہ دین نہیں ہے, ٹریڈیشن ہے, خواہ وہ کرسچنس کی ہو خواہ مسلمس کی ہو. تو فرق پڑا کہاں اور کس وقت پڑا, اور اس کو کرنے, فرق ڈالنے میں کن لوگوں کی حکمت شامل تھی, یا یوں کہہ لیں کہ ان کی جہالت شامل تھی؟ دیکھیں, فرق پڑا جو لوگ اس سارے معاملے کے کسٹوڈین تھے انہوں نے ہی فرق ڈالا. وہ کون ہے؟ جی ظاہر ہے بڑے بزرگ, ان کے سارے کے سارے معاملات. لیکن دیکھنا امام بخاری نے کتنا اچھا کام کیا, موتا دیکھ لیں وہ کتنا اچھا کام. جی ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں. ہمیں جو اختلاف ہے نا وہ ان بزرگوں سے ہے کہ جنہوں نے بکش اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے ان کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچا. مثلا اب میں ٹیبل پہ رکھوں بخاری, اور یہاں میں پیچھے بیان کر رہا ہوں کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, رسالہ کشیریہ, تو بھائی وہ کوئی اسلام کی کتابیں تو نہیں ہیں, وہ تو خود انہوں نے اپنی تھاٹس لکھی, اس میں جو قرآن و سنت ہے وہ تو حق ہے, باقی جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, دین دنیا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا, دین تو آسمان سے نازل ہوا ہے. انجینئر صاحب, آج ایک مفتی بنتا ہے تقریباً 11-12 کم از کم 8 سال کی تعلیم کے بعد, اور وہ تمام علوم پڑھتا ہے, تو آج کے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی تو اس بات کا پتہ ہوگا نا کہ ہم نے کتاب کا حوالہ جو ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں, تو ثابت کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہو, تو پھر غلطی یا غلط فہمی کہاں سے ہو جائے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو درس نظامی کے کورسز میں اگر 8 سال کا کورس ہے تو 7 سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور آخری سال جا کے دور حدیث ہوتا ہے, اور بیچ میں قرآن کو تھوڑا بہت کر کے کور کرواتے ہیں, لیکن وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ نہیں جس کی ضرورت ہے, اور پھر ایک فرقے کی چھاپ لگ جاتی ہے. اسی اینک سے آپ نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے, تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں سلیبس اپوزٹ ہے اس پریکٹسنگ دین کے جو سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکیلے اس پلیٹ فارم سے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے, کیونکہ ان کتابوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے, بخاری سے, مسلم سے, مشکات سے, قرآن سے, ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن پڑھائی یہ کتابیں جاتی ہیں, عمل کروایا جاتا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر. تو اس کا یہ بھی ایک آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ کتاب کو سمجھتے مختلف طریقے سے ہیں. دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کو سمجھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل تو لانی چاہیے. اگر میں اس کتاب کا فہم آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں, مثلا قرآن کی ایک آیت ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یوں ہے, اور میں بتاؤں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں, آپ کہتے ہیں میں امام احمد بریلوی کا ماننے والا ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب کا ماننے والا ہوں, تو میں کہوں گا کہ انہیں اردو لنگوسٹک بھی آپ سے اچھی آتی تھی, انہوں نے ترجمہ بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا, ہمارا تو اس نے ظن ہے, آپ کو سکھانے کے لیے کیا. ہم آپ کی انٹرپریٹیشن دین کی مانیں یا ان کی مانیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا میں دیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں, BBC اور CNN کے اوپر جو نیچے نیوز کی پٹی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا انسان کوئی اور اس پٹی کا مطلب لیتا ہے اور افریقہ کا کوئی اور لیتا ہے؟ یہ قرآن میں ہی کیوں کہتے ہیں کہ مطلب لیتے ہیں؟ مطلب ایک ہی ہوتا ہے, 2 نمبری کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. آج آپ 10 صحابہ قبر سے نکل آئے, ان کو آپ اردو کا کورس کرائیں 10 سال تک, اور اینڈ پہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھمائے نا, وہ 10 کے 10 ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے, مفہوم ایک ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. مفہوم ایک ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا. یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کوئی الفاظ
ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فہم میں فرق پڑ جاتا ہے. فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فہم میں فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں. اگر فہم میں فرق نہیں پڑتا تو لوگوں کے ادراک میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے جو علماء فتاویٰ دینے والے ہیں نا, یہ سب کے سب مفتیاء بیسیکلی نقال ہیں. یہ نقال یہ باقاعدہ ٹرم ہے جو دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے, یعنی جو نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتاویٰ. یہ قرآن کو نقل نہیں کرتے؟ نہیں, کدھر سے نقل کرتے ہیں؟ آپ فتوے کی بات کریں. جی, فتوے لکھے جاتے ہیں, فتاویٰ علمگیری میں ہے. یہ سیکنڈری بکس بھی فالو نہیں کرتے, یہ ٹرشری بکس ہوتی ہیں. دیکھیں پرائمری بکس تو ہیں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جن کی اسناد نبی علیہ السلام تک ہے. سیکنڈری بک ہے جیسے مشکات ہے, ریاض الصالحین ہے, کہ جنہوں نے ان پرائمری بکس سے ریفرنسز لیے. یہ ان کے نہیں ریفرنس لیتے, یہ اس سے بھی نیچے آتے ہیں. اور قرآن کی آیات بھی اگر کوٹ کرتے ہیں نا تو اس قرآن کی آیت کو خود ایک دفعہ دیکھتے نہیں کہ یہ اس میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں فتاویٰ عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا. تفرقے کا جو آپ کو لگتا ہے انتظام ہوا ہے سارا, جی جی, یہ مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے, غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے, یا غلط تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے, یا بدنیتی کی وجہ سے؟ ترجمے میں تو گڑبڑ بہت تھوڑی ہے. اصل جو گڑبڑ ہے وہ ہے تفسیر کے اندر. جی, تفسیر میں دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل کرسٹل کلیئر ہے. آپ ایک گورے کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے, وہ کہے گا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے, دعا بھی, مدد بھی اسی سے مانگیں گے. اچھا, لیکن یہاں پہ لوگ اس کو پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کسی صاحب قبر سے مانگ کے نکلیں گے, بھئی تم نے قرآن میں کیا پڑھا, نماز میں کیا پڑھا, اور اب آپ کیا کر رہے ہو. یہ مطلب تو ہوا کہ ہم پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہیں پتا, لیکن اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب خود اپنی وائف کے ساتھ پاک پتن جا کے گر گئے. تو معاملہ پھر پریکٹس کا آیا. جی, پریکٹس کا آیا, بالکل. what you understand you do not practice. جی, لیکن یہ مجبور ہیں اپنے ان حالات و واقعات سے, کیونکہ یہ چیز بکتی ہے. مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی والے جو مزارات کے مخالف ہیں, لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے داتا دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ووٹ ہے نا. جی, ووٹ ہے بس. اچھا, یہ فرمائیے کہ جب یہ لوگ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ پریکٹس غلط کر رہے ہیں, تو یہ مسالے کے ایک دوسرے کو پھر مسلمان تو مانے نا کم از کم. یہ تو مسلمان بھی نہیں مانتے. جی, مسلمان نہیں مانتے, کیونکہ اگر یہ مسلمان مانیں گے نا تو ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ چندہ بک پھر الگ نہیں رہے گی, وہ کامن ہو جائے گی. آپ ساری گفتگو IMF کے مطابق کر رہے ہیں. جی, دیکھیں اگر میں یہ کہوں میں ہوتے ہوئے کہ چپس مجھ سے اچھے ہیں لیکن چکن میرا بہتر ہے, تو پھر جو چپس والے لوگ ہیں وہ تو وہاں چلے جائیں گے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں شیعہ میں ہوتے ہوئے کہ اہل سنت کا موقف خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے یہ صحیح ہے کہ جب حضرت علی نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, اگرچہ ہم حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. اگر میں شیعہ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں تو مجھے تو وہاں کی نہ کمیٹی رہنے دے گی نہ عوام رہنے دے گی. اور اگر میں سنی ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں, ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان صحابہ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اپنی تمام جنگوں میں حضرت علی جو ہے وہ حق پہ تھے, اور یہ اہل سنت کا بھی مسلک ہے. اہل سنت کا میں اپنا مسلک اپنے پلیٹ فارم سے بیان نہ کر سکوں, اور مجھ سے مراد ہے اگر میں خطیب ہوں, میں تو ادھر کسی کو نہیں چھوڑ رہا, بالکل حق بات بیان کر. اس ساری بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں جنہیں صاحب, کیا اس کو پولیٹیکل اسلام کہا جا سکتا ہے؟ جی, پولیٹیکل اسلام بھی ہے, اور پیسہ اصل میں جڑا ہوا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. چندہ بک پھر علیحدہ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے کامن ہو رسول جائے کی گی. حدیث ہے یہ. جی, علیحدہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اگر KFC پہ ہوں یعنی بریلوی مکتب کی مسجد میں ہوں تو مجھے یعنی دیوبند کو کنڈیم کرنا ہے, ادروائز میرا چندہ وہاں جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے سارا پرابلم جو ہے یہ پیسے کے پیچھے؟ جی, پیسے کے پیچھے. یہ علمی تقاضے نہیں ہے. نہیں, علمی تقاضے نہیں, علمی ہو تو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں نجی محفلوں میں کئی دیوبندی عالم ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے جو ہمارے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر گرفت کی ہے وہ درست ہے. جب انہیں کہا گیا کہ کیمرے میں آ کے یہ بات کریں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو 100 سال کی ہماری جنگ, پھر ہم ہار جائیں گے. اسی طریقے سے کئی بریلوی عالم, اس وقت جیلم میں ایک بریلوی عالم ہے جو بریلویوں کی مسجد کے امام ہے, اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں کئی ایک شرکی ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن میں اس پہ جمعہ پڑھاؤں تو مجھے فارغ کر دیں گے. یہ خوف ہے. خوف ہے, لیکن وہ خود کہتے ہیں جی میرا عقیدہ بالکل. یہ خوف ہے لوگوں کا. جی, لوگوں کا, ظاہر لوگوں کے بعد الٹیمیٹلی چندہ. آپ مجھے آج بجٹ دینا جی IMF سے لے کے, اور وہ واپس نہ کرنا ہو, ٹھیک ہے, واپس مانگے تھے آیا جے گھوری, یہ والی بات ہو جائے, اگر یہ تھریٹیکل بات درست ہو جائے تو میں آپ کو ہزاروں علماء پروڈیوس کر دوں گا جو اپنے فرقوں کو طلاق دے دیں گے ایک دن کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ علماء میں خوف خدا ہے؟ خوف خدا بہت کم لوگوں میں ہے, اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نا خود ایک دل میں سیٹسفائی کر لیا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہے, میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, میں نے اگر یہ مسجد چھوڑ دی تو مجھے کوئی رکھے گا نہیں, میں کیا کروں, میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو وہ کہتے ہیں
اس حالت میں تو کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے. چلیں ہم ایک دل میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر لیں. میں اس بات کے اوپر نہ قطعی طور پہ یقین نہ کرتا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا نہ ہوتا کہ ہم بہت سے علماء کو کہتے ہیں جب کہ نماز آپ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ لیں گے, تو وہ آن ایئر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کر لیتے ہیں, لیکن جب پھر پروگرام ختم ہوتا ہے اور انہیں کہتے ہیں حضور ایک دس نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ کے جائیے, تو کہتے ہیں میں اپنے مدرسے جا کے پڑھ لوں گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس ایک لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے تقلید کرنا, امام کو ماننا. اب ہمارے ایک زمانہ تھا, آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار جو تھے وہ مصلے جو تھے وہ بچھے جاتے تھے, بلکہ اس کے تو تصویری ثبوت جو ہیں موجود ہیں, وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اگر وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے تو ایک تو یہ بات کہ وہ وہاں سے پھر چلے کیوں گئے, اگر خانہ کعبہ میں تو وہ صحیح ہی ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ تقلید کرنے میں آخر برائی کیوں ہے؟ اگر آپ اچھے ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, تقلید تو ہو رہی ہے نا. جی یہ تقلید یہ نہیں ہے. اس طرح کی تقلید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ضرور کریں. تقلید کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بغیر دلیل کے مان, بس یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. دیکھیں یہ اتنا نٹوریس ورڈ تھا کہ قرآن میں نبی علیہ السلام کے لیے تقلید کا ورڈ نہیں آیا, اتباع رسول, اطاعت رسول کا آیا. اور بلکہ سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی علا وجہ بصیرت اس دین پہ چل رہے ہیں, اندھے بن کے نہیں چل رہے. پھر سورہ الفرقان میں ہے کہ ہمارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر آیات کے اوپر نہیں گرتے. قرآن تو تقلید کے خلاف ہے, تقلید کو توڑنے آیا ہے. تقلید نٹوریس ورڈ ہے, اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں. امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام حنیفہ, چاروں کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے اوپر یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ بغیر دلیل کے آگے کوٹ کرے قرآن و سنت کے, اور اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. اور امام مالک کا قول ساتھ نقل کیا ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول. امام مالک نے کبھی کہا کہ مالکی بنو, یا امام شافعی نے کبھی کہا کہ شافعی کرو. آپ بھی قرآن و سنت سے علم حاصل کریں. انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو آج کل اوبسلیٹ ہو چکے ہیں سرکار. آج امام مالک تو آپ کو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, کینگرو حلال ہے یا حرام, زرافہ حلال ہے یا حرام, یہ تو ہم بتائیں گے. ظاہر ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے, اور جو عقائد ہیں وہ تو فکس ہیں. ان اماموں نے بہت کیا فرق ہے ان میں؟ فرق کیا عقائد کیا کس چیز کو, عقیدہ کس چیز کو کرے؟ عقیدے بھی ہر مسلک کے اپنے اپنے عقیدے فرق. عقیدے یہ فرق بعد میں. آج اگر آپ حنفیوں سے پوچھیں کہ دیوبند اور بریلویوں کے عقیدے امام حنیفہ سے ثابت کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. شاید آپ کے لیے اسٹانشنگ بات ہو. وہ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کو عقیدوں میں فالو نہیں کرتے, ہم تو فقہ میں فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یعنی کہ قانون میں فالو کرتے ہیں, عقیدے میں فالو, جی فروع میں کرتے ہیں, اصول میں نہیں کرتے. اصول کہتے ہیں عقیدے کو, اصل جو ہے جڑ درخت کی, جی, اور فروع تو اوپر والی چیزیں ہیں. فروع میں فالو کر رہے ہیں, اصول وہ کہتے ہیں اصول میں ہم ماتوریدی اور اشعری ہیں اور قرآن و سنت سے دلائل کو لے کے چلتے ہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول میں تقلید کرنا حرام ہے, دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. تو پھر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں ہم فروع میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں. بھائی آج کے جو مسائل ہیں 90% وہ تو آج کے دور, لیکن یہ بات تو درست ان کی ہے نا, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی, کیونکہ ممبر جو ہے یہ باآواز بلند کہتا ہے کہ قرآن کو آپ سیدھا سیدھا خود نہیں پڑھ سکتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں. کیوں ہو جاؤں؟ جی اگر مجھے تقلید کرنی ہی چاہیے. اگر یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لے کے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا. ہاں جو دقیق مسائل ہیں نا وہ تو علماء کو بھی نہیں پتا. مجھے بتائیں ایسٹرونومی کی فیلڈ نہیں, اچھا اسی جیولوجی کی فیلڈ نہیں, ایمبریولوجی کی فیلڈ نہیں, تو کیا اب ہم علماء کو جاہل کہیں؟ ایمبریولوجی میں جو تھے وہ مودودی صاحب نے بھی غلطی کی تھی جو بعد میں ٹھیک ہوئی. جی جی جی, اور پانی سے جی 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 انہوں نے جی علق والا جو تھا. ہاں جی. تو دیکھیں وقت کے ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سائنس کے علم کے ذریعے چیزیں لرن کی. اب دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے مقابلے پہ سورج 60 گنا بڑا ہے, لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس زمانے میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا جو عقائد اور نظریات ہیں نا وہ فکس ہیں. وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو ہمارے پاس نالج موجود ہے کتاب و سنت, اس کی مثال دیجیے گا. مثلا کون سے عقیدے فکس ہیں؟ مثلا سب سے بڑا عقیدہ توحید,
اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمارا رازق کسی کو جنا، سب کچھ وہی ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، یہ فکس ہے۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے، اور وہ آخری پیغمبر ہیں، ان پہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور اس میں انہوں نے جو ہمارے اوپر مشروع چیزیں فرمائی فرض کے طور پر، وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، اور ان کی رکھتے بھی ایون ایگریڈ اپان ہے سنی شیعہ میں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4، کوئی اختلاف ابھی تک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ جو ہیں وہ نجف شریف چلے جائیں اور سنی جو ہیں وہ اجمیر شریف یا بغداد شریف یا دیوبند شریف، بریلی شریف چلے جائیں، دیکھیں وہیں جاتے ہیں، اور یہاں پہ ان بزرگوں کے اتنے ماننے ہونے کے باوجود، اتنے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود نماز قبلہ رخ پڑھتے ہیں۔ نمازیں 5 ہی ہیں، اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے، پہلے قیام، ہر رکعت میں 1 رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، 4 کے بعد سلام پھیرنا، یہ بھی فکس ہے۔ تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے، مثلاً جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے۔ ہاں جی، مثلاً مثال کے طور پر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی، ٹھیک، اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا، اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے، اس کا صرف پینا حرام ہے، قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے، صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی، مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات تھیں، لوگ ہر وقت اسی چیز میں ہی پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے۔ پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ جی پڑھتے تھے۔ اچھا، امام حسین یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا، ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے، انہیں تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے، جی نماز پڑھتے رہے، انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی، میں چھوڑتا نہیں، اس کو چھوڑ۔ ہاں دیکھیں اسی طریقے سے، اچھا یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا، امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں، وہاں آپ حاج عمرے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خاوند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا، تو اس لیے انہوں نے دستانے ایک سخت گرمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نوافل ادا کرتے تھے، جب سجدے میں جانے لگتے میں اپنی پاؤں سمیٹ لیتے۔ کیا خوبصورت ہے۔ بالکل، امام بخاری نے دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے، امام بخاری نے نہ امام شافعی کی غلطیوں پہ سے کوئی صرف نظر کیا، نہ 300 جگہ امام حنیفہ کا انہوں نے رد کیا کہ یہ ان کے مسائل۔ اچھا یہ بدنیتی سے نہیں ہوا، ان تک اس وقت ذخیرہ احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا، اور دیکھیں وہ بری الذمہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ 40% سے زیادہ مسائل امام حنیفہ کے چھوڑ دیے ہیں، بعد میں احادیث مل گئی۔ عقیقے کا مسئلہ امام حنیفہ نہیں مانتے تھے، یہ مانتے ہیں۔ مدینے کو حرم امام حنیفہ نہیں مانتے تھے، یہ لوگ مانتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سارا اختلاف ان سطحی باتوں پر ہے جی، انہی باتوں پہ ہے۔ ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں نا عقیدے کا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ جو اختلاف ہے نا جی، یہ پچھلے 150-200 سال کی پیداوار ہے، جس پہ بڑے لیول کو کافر سمجھتا ہوں یا کافر کہتا ہوں۔ بالکل۔ اچھا اس پہلے لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے، پہلے نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا یہ 4 جو مسلح تھے یہ اٹھائے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ 4 مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے، اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی۔ بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو 600-700 سال کے مسلمان تھے وہاں بھی نماز ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ 4 مسلح تھے، اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، اور آپ کو حیرانگی ہوگی، انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ شافعی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو۔ دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے۔ آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے، ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 400 سال ہے، لیکن آلموسٹ یہ 600 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا، اور یہ جنگ ہار گئے۔ پھر ان کی گرپ ہو گئی کمزور، اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے، عرب لوگ، وہ پہلے بھی کچھ بغاوتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی، لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا
کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا امام کعبہ کو، سنت کو اسٹیبلش کر۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، مجھے صحیح کیجیے گا اگر یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آخر کی بہت سی نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ علماء کرام جو ہیں وہ اپنے علم سے نہیں اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے۔ تو ہماری علماء تک یہ بات نہیں پہنچی؟ پتہ نہیں، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، یہ حدیث تو موجود ہے۔ باقی قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں دین سمٹ کے مکے اور مدینے میں آ جائے گا۔ اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ابھی کتنی حیران کن بات ہے۔ ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے جس میں کہ ہمارا عروج تھا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ جب یہی بیت الحکمہ جس کا کہ انجینئر صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کو تباہ کیا گیا، اس کی کتابوں کو جلایا گیا، اور پھر یہاں پہ اتنا خون مسلمانوں کا بہا کہ اس میں گھوڑوں کی ٹاپیں جب پڑتی تھی تو اس سے چھینٹیں اٹھتی تھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف روایتوں میں جو وجہ آئی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فکر صرف اتنی تھی اس وقت کہ ایک سوئی کے نکے کے اوپر 40 فرشتے بیٹھیں گے یا 70 بیٹھیں گے۔ اگر یہی فروعی مسائل اس طرح سے رہے آج بھی تو پھر مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں گزارے، میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ٹھیک کر دیا۔ جی اب 10 سال جو وہاں پہ آپ نے گزارے، کم از کم 5 نمازیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑھی، چھٹی ہوگی اما عائشہ کے ساتھ پڑھی ہوگی، یا جیسے بھی 5 نمازیں تو پڑھی۔ اب ایک سال میں 365 دن لگا لیں، 10 سال آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھی، 18,250 نمازیں بن جاتی ہیں۔ ایک سنت رسول جو 18,250 دفعہ ہوئی ہو، اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کوئی کہے کہ یہ سنت اختیار کرو تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا۔ جی، ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں۔ ایز فار ایز بیسک سٹرکچر آف نماز از کنسرنڈ وہ سیم ہے۔ یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، سب کو انسان ہی بولا جائے گا۔ ٹھیک، بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے، جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فقہ نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 بر اعظموں میں، اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر ہے اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا احناف کا، اور یہ حنفیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیسک سٹرکچر ایک ہے، رکعتوں کی تعداد ایک ہے، تمام یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے، قیام ہے اس میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے، سب کے نزدیک رکوع میں تسبیحات ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور اگر 3 والی نماز ہے 3 کے بعد سلام پھیرنا ہے، یا پھر 4 کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ بیسک سٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفق ہیں۔ اب بیچ میں جو نماز کا حسن ہے، جو رفع الیدین والا مسئلہ، ایک ہاتھ رکھنے کا مسئلہ، جی وہ بھی میں بتا دوں۔ رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے 3 امام، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، وہ تو اتفاق کرتے ہیں کہ رفع الیدین ہے۔ جی رفع الیدین ہے، ایون شیعہ کے بھی امام۔ اور جنگ تبوک کے بعد اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ جی دیکھیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے 5 نمازوں کا شیڈیول آیا ہے، ساری نمازیں نبی اسلام نے پڑھی مدینہ شریف میں، جو 5 وقتہ شیڈیول ہے، وہاں تو تہجد کی نماز تھی مکے میں۔ تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم میں ہیں نا، ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اب اس زمانے تک، غزوہ تبوک تو نبی الاسلام کی ڈیتھ سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہوئی ہے، اس وقت تک نبی الاسلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور وہ گڑبڑ جب شروع ہوئی، امام بخاری نے اسی زمانے میں جز رفع الیدین لکھ دی تھی۔ بیسیکلی رفع الیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا، چھوڑ دیں تو جائز ہے، سٹارٹ اس سے ہوا۔ یہ جو نفرت چھوڑ دیں تو جائز ہے، جائز ہے، ہاں کیونکہ سنت ہے۔ ہاں سٹارٹ اس سے کیا، لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیاں مارنا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے سنت کے نام کے اوپر، اس پہ مکھی پگڑی پہنی ہوتی ہے، لیکن رفع الیدین میں فرقہ واریت آڑے آ جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز خراب ہے، تمہارے پیر کی نماز تو درست تھی۔ تو اپنے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقہ میں امام حنیفہ کے فالوور ہیں، پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی پیر تو آپ کی آخرت کو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے تو یقیناً نبی الاسلام کے نقش قدم پہ ہے، تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی الاسلام سے سیکھی ہوگی، اور یہ بھی آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں، نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، خود انہوں نے ادھر سے کاپی کیا ہوا ہے۔ اچھا بہت سے اختلافات، ہاتھ باندھنے پہ بھی میں بات کروں، جی جی جی، دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں، ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں۔ میں کچھ نمازیں اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں، چھوڑنے کی بھی ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ میں، جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز یمن میں آج بھی اہل سنت جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ جی پڑھتے ہیں، آل اوور دا ورلڈ۔ مالکی تو آلموسٹ سارے ہی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کی کتاب الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے، اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند واسطوں سے۔ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے۔ میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ نماز جمع کرنا سنت ہے، نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ آپ سوچ ہوں گے کیا معجزہ کیوں بات کہہ ہے، رہا ہوں؟ کیسے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب نمازیں جمع کی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہے، 1628 سے 1637 تک، تو ابن عباس سے پوچھا تابعین نے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، بغیر کسی وجہ کے، ہاں جی، مدینہ شریف میں نمازوں کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ ہائے رہے ہائے ہائے، اور آسانی ہو ہائے جائے۔ ہائے ہائے، آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جن بیچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن، وہ نمازیں اکٹھی کیسے نہ کریں؟ وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صدق رسول اللہ۔ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے کہ نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں، پرائم منسٹر ہوں، جن کی مصروفیات ہیں، زور اثر کو جمع کریں، مغرب اور عشاء کو جمع کریں، 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں، آسانی ہے، اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے، چاہے کوئی وجہ نہ ہو، یہ آسانی ہے۔ تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ جی اس لیے کہ اہل تشیع بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ یہ جواز کی حد تک تھا، اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہے، وقت کی تنگی ہو، جی کوئی جی ضرورت اچھا۔ لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا، سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا، ہم اس کو غلط کہیں گے، اگرچہ ہماری مسلم شریف میں 10 حدیثیں لکھی رہے ہیں، وہ تو کس نے پڑھنی، وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں، ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے۔ اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نہج البلاغہ کتاب ہے، مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنروں کے نام ایک خط لکھا ہے، اس میں 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں۔ شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے، سید جواد نقوی صاحب جو لاہور میں ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں، وہ بھی ماشاءاللہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں آ کے کہا ہے، وہ خود بھی، ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی، انہوں نے اثر لادہ پڑھی، انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے، یہ جواز ہے۔ تو میرے پاس ٹائم ہے، میں تو ہم جواز نے ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ اب الگ الگ پڑھیں، لیکن پاکستان میں ایکسٹریم رویے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سی ایسی روایتیں میں لفظ استعمال جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 سے لے کے 17 تک منایا جائے گا، بہت سے جیسے غار حرا کا واقعہ جو ہے وہ غامدی صاحب جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ایک طبقہ بھی وضو کا جو ہے وہ کہیں زیادہ گیا یا نیچے تک چلا گیا تو ہم اس جگہ کو جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا اور وضو وہاں تک ہی کرنا ٹھیک ہے، بال کہاں تک کرنے ہیں۔ اگر سنتوں کو اتنا واچ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم نے کیسے مس کر دی؟ نہیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، ہم تو بکش مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے غار حرا سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ پیدائش کا۔ ہاں جی، پیدائش کا۔ اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، انہوں نے انس بن مالک کے شاگرد محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پیر والے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور شیعہ کی کتاب اصول الکافی، جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا، اصول الکافی میں 110 نمبر چیپٹر ہے، اس میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ شیعہ پریکٹیکلی 17 کو منا رہے ہیں، کتاب ان کی 12 کہہ رہی ہے۔ امام خمینی نے جھگڑے ختم کیا، انہوں نے 12 سے 17 پورے کا پورا ویک ڈکلیئر کر دیا، لیکن کتابیں جو ہے نا 12 کے اوپر متفق ہیں۔ لیکن وہی سنیوں نے 12 پکڑ لی نا، تو شیعہ کو تھوڑی چینج ہی کرنی چاہیے تھی نا، کا فرق تو رہے گا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ تو ایک طرف ہے فرض، مثال کے طور پہ 4 رکعت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے، ایک طرف ہے نوافل۔ اب بہت سے علماء کرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑھا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ جذباتی جملے ہیں، یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو احادیث ہیں وہ تو بالکل، جب آپ زائد اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں تو خام خواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک
بدو صحابی آئے, اور عموماً بدو صحابی جو ہے نا وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے. سواری سے اترا بھی نہیں تھا. جی جی. اچھا, بخاری شریف. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں, ہاں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ, ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے, فرض زکوٰۃ دے, اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ. اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا, جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے. اچھا, اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی اس کو دیکھ لو, جنتی شخص کو دیکھنا ہے, اس کو دیکھ لو. اچھا, اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہو. اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا. اچھا, آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ 2.5% دے دو باقی نہ بھی دو. اس کو 3 نہیں. آج اس کو نہیں 3 کرنے دیتے اور کہتے ہیں کرو تو ثواب ہے, لیکن 2.5 دو تو سارا مال پاک ہے, اور 2.5 ہمیں دے دو. ہاں, جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہنا کہ 2 پڑھو, بالکل مسلم میں حدیث ہے, دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بڑھ کر محبوب ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اہتمام کروں, لیکن الموطا امام مالک کھول کے پڑھیں. جو فاتح ایران ہے سعد ابن ابی وقاص, پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وطر. 2 سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی, 1 وطر پڑھتے تھے, کیونکہ وطر ایک تاکیدی سنت ہے, وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے. مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو, ایک تاکیدی سنت ہے, اوبلیگیٹری پھر بھی نہیں ہے, فرض پھر بھی نہیں, فرض نہیں ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا. جب آپ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں گے اور ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں, لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے بعد نہ صرف نماز شروع کی, پھر سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیے, کیونکہ سٹارٹ تو ہوا نا. عادت پڑ جائے گی تو پھر اگر آپ اتنی لمبی داڑھی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی نہر تک تھی, تو کبھی کسی نے داڑھی رکھنی. ہم نے بتایا کہ یار داڑھی مطلقاً رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے, چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو, مٹھی ہو جائے تو سنت ہے, اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں جی, آپ بھی رکھ ہی لیں. میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑھی رکھ لیں, آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. بے شک. میں بھی دیکھیں نا یہ پگڑی, مولانا مودودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑھی چھوٹی نہ رکھے, بڑی رکھے, تاکہ نہ اثر ہو. اور یہ حقیقت بات ہے. میں تو ویسے ہی سچل داڑھی ہے, میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اسی لیے اڈاپٹ کی ہے. میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسج آتا ہے. اور دینی طبقے میں جو شیطان گھسا ہوا ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں, جھوٹ بولتا ہوں. ہاں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے, حالانکہ داڑھی مڑانا چھوٹا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. جھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں. رسول کا قول ہے نا میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی, یہ کر سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی. واپس آ کے پوچھتے ہیں انجینئر صاحب سے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے مسلمانوں نے یہ کرنی کیوں چھوڑ دی؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر صاحب, عام طور پہ علماء کلام کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے, اختلاف دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہم بھی کیتھولک ہوتے, ہمارے یہاں کو مذہب کے اوپر بحث ہی نہ کرتا جتنی کہ ہم کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ضرور ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف سینچریز اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے یہاں تحقیق کا کوئی طریقہ نہیں رہا. قرآن پڑھنا اگر روک دیا جائے اور ڈائریکٹ حدیث پڑھنی روک دی جائے تو نوجوان جو ہیں وہ علم کہاں سے لیں گے؟ اور اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کر رہا ہوں تو میرا تھیسس جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنی ہی پروبیبلٹی ہے کہ میرا تھیسس غلط بھی ہو, وہ پھر بھی تھیسس ہی ہوگا. تو جب غلطی کے اختلاف پہ میرے پہ کفر پہ فتویٰ لگ جائے گا تو میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کروں گا کیوں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف رحمت ہے, اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں, اختلاف رائے رحمت ہے. مخالفت جو ہے وہ تو سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی, مخالفت کر رہے ہیں. جی, اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہوا ہے, اور اس میں سے کتنے اور بڑے بڑے موقعوں پر ہوا ہے, بڑے بڑے موقعوں پہ ہوا ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کے اوپر حد جاری کر دی اور وہ پاگل تھا. حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین 3 لوگوں سے تو اللہ نے قلم اٹھایا ہوا ہے, ایک مجنون ہے, ایک نابالغ ہے اور ایک سویا ہوا شخص. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. دیکھیں اختلاف رائے کے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. باقی جو آپ نے یہ بات کی نا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں میں تحقیق والا معاملہ ختم ہو گیا, ظاہر ہے کہ جب ہم محکومی میں چلے گئے نا, بنو عباس جو ہے ہمارا ایک گولڈن پیریڈ تھا, احادیث کی کتابیں بھی لکھی گئیں, سائنس میں بھی ترقی ہوئی. پھر آہستہ آہستہ جب حکومتی لیول کے اوپر ایسے لوگ آ گئے کہ جو خاص
اسکول آف تھاٹ کو گود لینا شروع ہو گئے. سب سے پہلے معتزلہ کو گود لیا مامون رشید نے, اچھا, اور پھر تلوار کے زور کے اوپر سب کو معتزلہ بنایا. جی اچھا. پھر دیکھیں اسی کی نسل میں آگے جا کے متوکل جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری ہو گیا. وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا فالو کرنے والا تھا, چن چن کے معتزلہ کو انہی لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا, کتابیں ضائع کروا دیں, یہ کروا دیا. تو یہ جو حکومتی انوالومنٹ ہے نا, یہ سب سے بڑا یعنی آپ سمجھ لیں ایک کلٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. امام خمینی نے وہاں پہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں نا ایران میں, ان کو گورنمنٹ سے آزاد کیا ہوا ہے, ان کا اپنا بجٹ ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. 98. دیکھ لیں. پھر انہوں نے کہا اگر آپ حکومتوں سے بجٹ لو گے تو حکومتوں کی غلطیوں کے اوپر تو آپ تنقید ہی نہیں کر سکتے. تو یہ حکومتوں نے جب گود کیا بات ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں سب کانٹیننٹ میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن یہاں مغلوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اورنگزیب عالمگیر ہمارا دادا تھا, بھائی کو قتل کروایا, اپنے کئی بھائی قتل کیے, باپ کو شاہ جہاں کو جو ہے وہ ڈال دیا جیل کے اندر, جہاں وہ اس تاج محل کو دیکھتا رہے, اور اسی کی والدہ تھی وہ تاج محل جس کا بنا ہوا تھا. اور دوسری طرف عالمگیری لکھوا کے علماء کو ایسا فین کیا روٹی روزی کے اوپر لگا کے کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹوپیاں سی کے حکم آتا تھا, نماز کبھی نہیں چھوڑی. میں کہنا پڑھا بھی نہیں چھڑیا انہیں, کوئی پیو بھی نہیں چھڑیا. یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. یہ دو رخ ہوتے تھے. یہاں بھی آج بھی آپ پولیٹیشنز کو دیکھیں, اگر آپ ان کے پولیٹیشنز کو چھوڑ دیں, باقی ہمارے جو جتنے امیر لوگ ہیں خواہ وہ پراپرٹی ڈیلرز ہوں یا ان کے آپ ذرا فلائی کاموں کو دیکھیں, لگتا ہے کہ یہ تو سیدھے جنتی ہیں, آتم تائی اس سے زیادہ ان کا نکل آئے گا وہاں پہ ریکارڈ. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو دوسری ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ حکومتوں کا زبردستی والا معاملہ, اس کی وجہ سے لوگوں کو روک دینا کہ کوئی اختلاف رائے کرے, پورے خاندان سمیت غائب ہو جائے. مجھے بتائیں میں نے جو اگر یہ روکنا ہی تھا تو پھر مدارس میں روکتے. دیکھیں میں وہ مدارس والا سلسلہ تو بعد میں آیا نا. مجھے بتائیں جو میں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچیں, اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے, ہنگامہ کھڑا کیا ہوا. اگر ڈیموکریسی نہ ہو یہاں پر, اگر یوٹیوب نہ ہو اور حکومتی لیول کے اوپر ایک سٹرانچ قسم کے کسی فرقے کی حکومت آ جائے تو میں مجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا وہ مدارس کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, مدارس بھی جناب ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں سب سے اسٹرانگ طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سے ان کا اشارے ابرو ہوتا ہے تو فتوے کیسے نکلنا شروع ہوتے ہیں. وہی علماء چند دن پہلے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف علماء پہ بھی سرکاری علماء کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ان کو حیا بھی نہیں ہے. لیکن میں اس اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کروں گا کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑتے جو ان کی بات نہیں مانتے, تنگ بھی نہیں انہیں کرتے, بس وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلتے نا. مسلمانوں کا سائنس سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ سائنس کی بنیادیں آج آپ گوروں سے ذرا پوچھیں کہ سارے کے سارے معاملات کس نے, الخوارزمی جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے, کمپیوٹر, یہ کون تھا؟ وہ مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. نہیں ہم تو مانتے, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساکت ہے, اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ جوڑا ہے جو کہ عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت, اور احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکن ہے. تو جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کی کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنسدان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا. ابھی ہمارے مدارس کے اندر نا سائنس تو پڑھائی نہیں جا رہی, یہ پرانا فلسفہ ارسطو کا, بھائی فلسفہ تو کرالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالج ہوتا تھا. سائنس جو ہے نا یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ نالج obtained through observations and experiments. دیکھیں اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, مولانا مودودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار بھی پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, احمد دیدار صاحب بھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں شاہ دولہ کے چوہے ہیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیتے ہیں ایک سوچ کے اندر. جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان میں سے پچھلے 400 سال سے دیکھ لیں کسی کا تحقیقی یا کنٹریبیوٹری ایکٹ کیا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں 400 سال میں اگر آپ کوئی ورلڈ لیول کے اوپر بندہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو دو ہی بندے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا مودودی. تیسرا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے. مولانا مودودی کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پہ انہوں نے تصنیف, اوہ ختم ہے, کوئی شک نہیں اس میں. دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی شخص پیش کرنے والا ہے نا, ہم نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. جی ایک مودودی تے 100 یہودی. ہاں تو کہتے ابو امینہ بلال فلپس آپ کے ہم نام, وہ ان کی ایک کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. 10,000 امریکن تو ان کے ہاتھ میں مسلمان. تو ہم کیوں خلاف ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو سوچنے سمجھنے اصل میں والے؟ چونکہ انہوں نے مدرسہ سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور وہ بڑے سافٹ طبیعت کے تھے. میں تو بالکل ایک ہارڈ لائنر ہوں, مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے نرم مزاج تھے, لیکن اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری امپائرز جو ہے نا خطرے میں آ گئی ہیں, یہ کرٹیکل تھنکنگ لوگوں کو سکھا رہا ہے.
دیکھیں انہوں نے حنفی ہوتے ہوئے فقہ حنفی کے کئی مسائل کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں گرفت کی اور کہا کہ یار یہ آپ کس طرف لے کے، مثلا جرابوں کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس چیز میں امت کو ڈال رہا ہے کہ جراب کی موٹائی کتنی ہو، یہ کس مٹیریل کی بنی ہو، یا اللہ آپ کو ایک آسانی دینا چاہتا ہے کہ یار سردیوں میں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایک بار وضو کر کے پہن لو، 5 نمازوں تک کر لو مسا۔ تو یہ تو احادیث بھی ہیں، جورب عربی کا لفظ ہے، صبح پہن لی۔ جامعہ ترمذی میں خفین چمڑوں کی موزوں کی حدیثیں الگ ہیں اور جرابین اس کی الگ ہے۔ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، علماء عرب بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ مودودی صاحب کو میں اس لیے کریڈٹ دے رہا ہوں کہ وہ حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کون سا دین بنا دیا۔ اور ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ جس مرض میں ہوئی ہے نا، انہوں نے جرابیں پہن کے مسح کیا اور انہوں نے کہا یہ میں اعلانیہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس فتوے سے رجوع کر رہا ہوں کہ صرف چمڑے کے موزوں پہ ہوتا ہے، آج میں یہ توبہ کر کے مر رہا ہوں۔ وہ توبہ کر کے مرے، ان کو ابھی تک توبہ نہیں نصیب ہوئی، یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے، امہ مسلمین کو ملنا چاہیے، علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، کیا ہوگا؟ یہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اور نبی الاسلام، یہ مشورہ ہے جی یہ مشورہ ہے۔ اچھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ ہے اس کا وے۔ اس میں کلاسیکل بابیں شامل نہیں کرتے؟ نہیں ظاہر ہے جی، ہم آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں؟ نا جناب، ہم ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے جو ماننے ہیں۔ کتابوں کے ماننے۔ جی جی، امام بخاری، امام مسلم یہ ہمارے بابے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہمارے بابے ہیں، خلفائے راشدین، اہل البیت، جو ان سے ٹکرائے وہ تو شاہی کوئی نہیں۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے، کہتے تھے نا۔ تو یہ تو اس سے بہت سافٹ جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ یہ تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہا ہے، توہین تو تم نے پچھلے 1200-1300 سال سے ہمیں سکھائی ہوئی تھی، آج اسی سے مکر گئے۔ محمد علی مرزا انجینئر، انتہائی ممنون آپ کا، بہت شکریہ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد ہے نا، معلم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خواب، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ پسینہ نکل رہا ہے، تلوار پہ خون لگا ہوا ہے، میں حدت آپ کی محسوس کر رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ خواب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کیسے ہے خواب، یہ خواب ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں جاؤ گے اور پہلی رات اپنی آنکھیں کھولو گے، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس۔ جب آپ ما بعد الطبیعات میں جانا شروع کر دیں گے تو آپ کے دین کی جو پکڑ ہے وہ درست سمت میں ہونا لگ جائے گی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے، لیکن آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ جو سوچ کے دروازے ہیں وہ ہر صدی میں کھلنے چاہیے، وہ ہر دہائی میں کھلنے چاہیے، وہ ہر سال کھلنے چاہیے، اور وہ روز کھلنے چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔